नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 फरवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड के इजरा के लिए इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी 2025 को इस मनसूबे का आगाज़ किया था, तहम अवाम को अभी तक नए राशन कार्ड की तकसीम के लिए सही वक्त का पता नहीं चल सका। रियासत में 17 फरवरी को ग्रेजुएट MLC और टीचर MLC के लिए इंतखाबात होंगे और इनके नताइज मार्च के पहले हफ्ते में मुतवक्के हैं। इसके बाद नए राशन कार्ड की तकसीम के मार्च के आखिर तक शुरू होने का इम्कान है। हैदराबाद की ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने नए राशन कार्ड के मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है। GHMC मार्च के पहले हफ्ते में वार्ड की सतह पर इजलास मुनाकिद करने जा रहा है ताकि तकसीम का अमल मुकम्मल किया जा सके। इंटर तलबा को वक्त पर इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने में मदद करने के लिए तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने हाल टिकटों पर QR कोड शामिल करने का फैसला किया है। ये तलबा को आखिरी लम्हात की उलझनों से बचाएगा। इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने के लिए तलबा अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए QR कोड स्कैन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करने पर तलबा रूट मैप और इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने का तखमीना वक्त देख सकेंगे। ये कारआमद साबित होगा क्योंकि तलबा अक्सर इस हकीकत से ये वजह से उलझ जाते हैं कि बहुत से कॉलेजों के नाम एक जैसे होते हैं, हालांकि हर सेंटर का कोड मुख्तलिफ होता है। हैदराबाद और उसके इर्द गिर्द इलाकों में बार बार बरक़ी कटौती की शिकायत सामने आई है, जिससे सवालात उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना का पावर ग्रिड कमज़ोर हो रहा है। ताहम तेलंगाना की ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन TG ट्रांसको ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ा BRS हुकूमत ने हमेशा ये दावा किया था कि तेलंगाना में बिजली की मुसलसल फ्राहमी एक बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से सनतों का फ़रोग़ और शहरी व देही इलाकों में बिजली की बंदिश नहीं हुई। लेकिन 2024 में कांग्रेस की हुकूमत के आने के बाद हैदराबाद में बार बार बिजली की बंदिश की शिकायत बढ़ गई, जिससे तशवीश पैदा हो रही कि क्या तेलंगाना का बिजली ग्रिड अब अपने कारकर्दगी दिखा रहा है या नहीं। BRS सरबराह KCR आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रहे हैं। KCR के यौम पैदाश के मौके पर BRS कायदीन और कारकुन रियासत भर में मुख्तलिफ खिदमाती प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने KCR को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया, गजवेल हल्के के मेयर साबिक चीफ मिनिस्टर श्री कल्वकुंटा चंद्रशेखर राव को सालगिरह मुबारक हो। वज़ीर आला ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि भगवान इन्हें मुकम्मल सेहत और लंबी उम्र अता करेगा ताकि वह अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहें और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करते रहें। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इन तलबा को दूसरी बार मौका दिया है जो इस साल के शुरू में अपने प्रैक्टिकल इम्तिहानात से महरूम रहे, बशर्ते कि इनके पास अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजूहात हों। ये दोबारा तयशुदा प्रैक्टिकल इम्तिहानात 18 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक रियासत के मुख्तलिफ ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद किए जाएंगे। ये फैसला इस वक्त आया जब मुतादिद तलबा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से अपील की और असल में तयशुदा प्रैक्टिकल इम्तिहानात में इनकी गैर हाजिरी की जायज़ वजूहात बताई गईं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया जब अनिल गौड़ नामी शख्स रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO के बाहर खड़े ट्रक पर चढ़ गया और मुबैना रिश्वतखोर और बदउनवान अहदेदारों की जानिब से रिश्वत तलब करने पर खुद को बरक़ी शाख से हलाक करने की धमकी दी। यह वाकया जो कैमरे में कैद हो गया, तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसने रियासत में सरकारी दफातर में जारी बदउनवानी और बदतखोरी के बारे में तशवीश का इजहार करता है। ट्रक के मालिक अनिल गौड़ ने दावा किया कि इनके ट्रक में रिलीज़ के लिए तमाम ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई और रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बावजूद पेद्दापल्ली RTO के एहलकारों ने 8,000 रुपये की रिश्वत तलब की। गौड़ ने सूरत हाल से बज़ाहिर मायूस होते हुए कहा कि इसने हर तरीक़े कार पर अमल किया, लेकिन इजाफी रिश्वत के मुतालिबे ने इसे बेबस और मायूस होकर खुदकशी करने का फैसला किया। गर्मा के आगाज़ के साथ ही धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा फरवरी में दर्जे हरारत इम्कान है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अहदेदार YV रामाराव ने कहा कि अमूमन फरवरी के महीने में दर्जे हरारत 33 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। तहम जारिया साल फरवरी में हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को छू लेगा। गुज़िश्ता साल फरवरी में शहर में आज़म तरीन दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रात का दर्जे हरारत कई मकामात पर 20 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में रात के दर्जे हरारत में भी इजाफे का इम्कान है। हैदराबाद पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मुबीना तौर पर शादी के नाम पर एक लड़की को धोखा देने का मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया से बात करते हुए SR नगर के SHO ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। केस की तफसीलात के मुताबिक लड़की की मुलजिम से सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई थी। मुबीना तौर पर इसने शादी के नाम पर लड़की से धोखाधड़ी के जरिए खती रकम बटोरी और फिर से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा इसने मुबीना तौर पर लड़की के नाम पर ऑनलाइन ऐप से कर्ज भी लिया था।
تلنگانہ حکومت نے مسلم سرکاری ملازمین کو رمضان کے دوران دفاتر یا اسکول سے 1 گھنٹہ قبل دفتر سے جانے کی اجازت دی ہے، جو 2 مارچ سے 31 مارچ 2025 تک لاگو رہے گی۔ یہ اجازت کنٹریکٹ، آؤٹ سورسنگ، بورڈ اور پبلک سیکٹر کے ملازمین پر لاگو رہے گی۔ رمضان کے پورے مقدس مہینے میں انہیں شام 4 بجے دفاتر یا اسکول سے جانے کی اجازت رہے گی۔ شہر کے مضافاتی علاقے میڈچل میں دن دہاڑے ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اتوار کی شام 25 سالہ رمیش سکی میڈچل پر 2 حملہ آوروں نے اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں نے چاقو سے متعدد وار کر کے اسے شدید طور پر زخمی کر دیا، جس کے باعث زخمی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ یہ واقعہ سریعام پیش آیا، لیکن حملے کی وحشت کے باعث کوئی بھی مداخلت کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ واردات کے بعد ملزمین مقام واقع سے فرار ہو گئے۔ مقامی عوام کی اطلاع پر میڈچل پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس ملزمین کی تلاش کے لیے CCTV فوٹیج کا جائزہ حاصل کر رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حملہ آور قاتل کے بھائی ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد از جلد ملزمین کو گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیف منسٹر مہاراشٹر دیویندر پھڈنویس نے کہا کہ بین مذہبی شادیوں میں کوئی برائی نہیں، لیکن دھوکہ دہی اور شناخت چھپا کر کی جانے والی شادیوں کے خلاف اقدامات ضروری ہیں۔ ناگپور میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور کیرالہ ہائی کورٹ نے لو جہاد کی حقیقت کے تعلق سے اظہار خیال کیا ہے۔ چیف منسٹر سے پوچھا گیا تھا کہ ریاستی حکومت نے جبری تبلیغ مذہب اور لو جہاد کیسز کے خلاف نئے قانون کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے اور مہاراشٹر میں دھوکہ دے کر شادی کرنے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو چھوڑ دینے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ پیر کی صبح شمالی ہندوستان میں 4.0 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلے صبح تقریباً 5:30 بجے دہلی NCR اور پھر صبح 8 بجے بہار میں محسوس کیے گئے۔ شدید زلزلے کے بعد دہلی، نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا اور غازی آباد میں بلند و بالا عمارتوں کے مکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ حکام نے تصدیق کی کہ دہلی میں زلزلہ صبح 5:36 پر پیش آیا۔ اس کا مرکز دھولا کنواں میں درگا بائی دیشمکھ کالج آف اسپیشل ایجوکیشن کے قریب 5 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر CEC راجیو کمار 18 فروری کو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں 3 رکنی سلیکشن کمیٹی آج پیر کو اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے ملاقات کرے گی۔ راجیو کمار 65 سال کی عمر کو پہنچنے پر منگل کو عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ PM مودی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور وزیر اعظم کے ذریعے نامزد کردہ ایک مرکزی وزیر سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ کا حصہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں وزیر قانون ارجن میگھوال بھی شرکت کریں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے قانون ساز پارٹی کے اجلاس کو 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے، جو پیر کو ہونا تھا، اور تازہ شیڈول کے مطابق یہ اجلاس 19 فروری کو ہونے کا امکان ہے اور حلف برداری کی تقریب اگلے دن 20 فروری کو ہوگی۔ اس سے قبل قانون ساز پارٹی کا اجلاس پیر کو دوپہر 3 بجے متوقع تھا۔ میٹنگ کے دوران دہلی کے نئے وزیر اعلیٰ کے نام کو فائنل کیا جانا تھا، تاہم ذرائع کے مطابق ابھی ملاقات 19 فروری کو ہونے والی ہے۔ RSS کے صدر موہن بھاگوت نے آج یہاں ہندو سوسائٹی کو متحد کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے ایک ذمہ دار سماج کی ضرورت ہے۔ مغربی بنگال کے SAI گراؤنڈ بردھامن میں RSS پروگرام کو مخاطب کرتے RSS کے صدر نے کہا کہ ہندو سماج ملک کی ذمہ دار سوسائٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اکثر کیوں ہندو سماج پر ہی توجہ مبذول کرتے ہیں، بیانات دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا جواب ہے کہ ملک کا ذمہ دار سماج ہندو سوسائٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگھ کو ہندو سماج کو منظم کرنا ہوگا۔ اتر پردیش میں ایک مدرسے کی تعمیر کو پولیس نے روک دیا۔ سرکاری عہدیداروں نے بات بتائی اور کہا کہ مدرسے کی تعمیر کے لیے اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس سلسلے میں پیش کردہ شکایت کے بعد ضلع بھدوئی میں مدرسے کی تعمیر کو روک دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ابھینو نے بتایا کہ تعمیر جودھاپور موضع کی اراضی پر کی جا رہی تھی، اس سلسلے میں اجازت حاصل نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے سوریا پولیس اسٹیشن علاقے میں پیش آیا۔ تعمیر کے دوران عمارت مسجد جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ موضع کے صدر شری رام یادو نے 13 فروری کو پولیس میں شکایت پیش کی اور الزام عائد کیا کہ تعمیر غیر قانونی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ ضلع مجسٹریٹ کو روانہ کر دی گئی۔ ان کے حکم کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف ایک کیس درج کیا جائے گا۔ SP نے کہا کہ سوریا پولیس اسٹیشن کے انچارج اروند کمار گپتا پر فرائض میں لاپرواہیوں کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ راجستھان کے جیسلمیر میں ایک ساتھ پہلی بار 927 پاکستانی ہندو پناہ گزینوں کو ہندوستانی شہریت کے سرٹیفکیٹ فراہم کیے گئے۔ ملک میں پہلی بار پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں ہندو پناہ گزینوں کو سرحدی شہر جیسلمیر میں منعقدہ 2 روزہ میگا شہریت کیمپ میں ہندوستانی شہریت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اس کے تحت جمعرات کو تقریباً 450 ہندو پاکستانی پناہ گزینوں کو شہریت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، جبکہ باقیہ پاکستانی مہاجرین کو ہندوستانی شہریت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ہندوستانی شہریت ملنے کے بعد ان کے چہروں پر
خوشی اور اطمینان کا ایک عجیب سا تاثر دیکھا گیا۔ نیو انڈیا کوآپریٹو بینک گھوٹالے معاملے میں ایک طرف تفتیشی ایجنسی نے جہاں بینک کے سابق جنرل مینیجر ہتیش مہتا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا اور مذکورہ بالا گھوٹالے میں کلیدی رول ادا کرنے کے الزام لگاتے ہوئے 21 فروری تک پولیس تحویل کر لی ہے، وہیں تفتیش میں پیش رفت کرتے ہوئے ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جنرل مینیجر پر ایک بلڈر کو فرضی کمپنی کے نام پر 70 کروڑ روپے کا قرض دینے کا بھی شبہ کیا جا رہا ہے۔ ممبئی پولیس کی اکنامکس آفینسز ونگ نے اتوار کو ایک اور ملزم دھرمیش جنتی لال پون جو بلڈنگوں کا ٹھیکہ لینے کا کام کرتا ہے کو گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ بالا معاملے میں EOW نے دھرمیش مہتا کے ساتھ جنرل مینیجر ہتیش مہتا کو ہالیڈے کورٹ میں پیش کیا اور 122 کروڑ روپے کے گھوٹالے میں ملوث ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کرنے کی اپیل کی۔ کورٹ نے دونوں ملزمین کو 21 فروری تک پولیس تحویل میں دینے کا حکم سنایا۔ کرناٹک کے میسور شہر کے ایک اپارٹمنٹ میں پیر 17 فروری کو ایک ہی خاندان کے 4 افراد مردہ پائے گئے۔ یہ واقعہ وشویشورا نگر میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت چیتن 45 سالہ، ان کی اہلیہ روپالی 43 سالہ، ان کے بیٹے کوشل 15 سالہ اور چیتن کی والدہ پریامودا 62 سالہ کے طور پر ہوئی ہے۔ چیتن پھانسی لے کر خودکشی کر لی اور شبہ ہے کہ انہوں نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنی والدہ، بیوی اور بیٹے کو زہر دیا۔ پولیس کمشنر سیما لاتکر، DCP جانوی اور ودیارانیہ پورم کے انسپکٹر موہت جائے وقوع پر معائنہ کر رہے ہیں۔ پولیس کے ایک سینئر افسر کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ چیتن نے پہلے اپنے گھر والوں کو زہر دیا پھر خودکشی کر لی، تاہم اس واقعے کی اصل وجہ ابھی معلوم نہیں اور پولیس نے مزید تفصیلی تفتیش شروع کر دی ہے۔ 8ویں بحر ہند کانفرنس میں شرکت کے لیے اتوار کو عمان کے دورے پر گئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے عمانی ہم منصب سید بدر البوسیدی کے ساتھ بات چیت کی، جس کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام منظرنامے کا جائزہ لیا۔ عمانی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کے دوران وزیر خارجہ نے بحر ہند کانفرنس کی میزبانی کے لیے اور ہند عمان تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی سابق قدم حمایت کے لیے سلطنت عمان کی قیادت کی ستائش کی۔ اپنے کسانوں کے تحفظ کے لیے یورپی یونین کئی درآمدی غذائی مصنوعات پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ فیصلہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ تجارتی محصولات کی طرح ہے۔ یورپی یونین ٹرمپ اسٹائل میں پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین آئندہ ہفتے ان غذائی مصنوعات پر درآمدی پابندیوں میں اضافے کا اعلان بھی کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ ٹیرف فیصلوں نے تجارتی شعبے میں تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ ایسے میں یورپی یونین کے فیصلے سے یہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دونوں ممالک کے درمیان ایک نازک جنگ بندی کے درمیان اتوار کی شام کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے لبنان میں سائٹوں پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ حزب اللہ کے فوجی اڈے تھے جن میں راکٹ لانچر اور ہتھیار موجود تھے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق جنگی طیاروں نے 2 فضائی حملے ہربتہ شہر کے مضافات میں کیے اور تیسرا ہربتہ قصبے پر کیا۔ یہ دونوں مشرقی لبنان کی شمالی وادی بیکا میں واقع ہیں۔ NNA نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں تردون کے شمال میں واقع قصبے وادی الزیانی پر بھی فضائی حملے کیے۔ روس اور امریکہ منگل کو ریاض میں یوکرین پر بات چیت کریں گے۔ روسی اخبار کومرسنٹ نے یہ اطلاع دی۔ اشاعت میں کہا گیا کہ مذاکرات میں امریکی وفد میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، قومی سلامتی کے مشیر مائک والز اور مشرقی وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیورٹ کوفٹ کے شامل ہونے کی امید ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین اور امریکی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ بدھ کو تقریباً 1.5 گھنٹے تک فون پر بات چیت کی اور امریکی شہریوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ یوکرین کی صورتحال کے حل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین میں صدارتی انتخابات 26 اکتوبر 2025 کو ہوں گے۔ یہ بات یوکرین کے سابق صدر پیٹرو پوروشینکو نے اتوار کو کہی۔ سابق صدر نے متعدد ذرائع کا حوالہ دیا جن میں موجودہ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دفتر کے نمائندے، قانون نافذ کرنے والے اداروں، یوکرینی سینٹرل الیکشن کمیشن اور یوکرینی پرنٹنگ پلانٹ شامل ہیں جو مبینہ طور پر پہلے ہی انتخابات کے لیے درکار بیلٹ کی گنتگی کر رہے ہیں۔ نیوز آؤٹ لیٹ نے بتایا کہ یوکرین کے اسکولوں کو بھی مبینہ طور پر آئندہ انتخابات کے لیے بیلٹ باکس تلاش کرنے کی ہدایت موصول ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ ایک مذاکراتی ٹیم پیر کو غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر بات چیت کے لیے قاہرہ کا سفر کرے گی۔ ان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق نیتنیاہو نے کہا کہ انہوں نے مشرقی وسطی کے امریکی ایلچی اسٹیورٹ کوف سے فون پر بات کی، جس کے بعد انہوں نے اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کو پیر کو قاہرہ روانہ ہونے کی ہدایت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹیم سب سے پہلے معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے تسلسل پر تبادلہ خیال کرے گی اور پیر کو ہونے والے اسرائیلی سیکورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد دوسرے مرحلے کے حوالے سے بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت حاصل کرے گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔